इंग्लैंड, जिसके बारे में कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स ओवर ब्रिटिश एम्पायर, सूरज कभी भी सल्तनत बरतानिया पे गुरूब नहीं होता है, कहीं ना किसी ना किसी हिस्से पे चमकता रहता है। बरतानिया का जवाल शुरू हुआ 20वीं सदी में, और फिर उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आज़ाद होने लगे। मुस्लिम ममालिक जो नौआबादकारी या कॉलोनलिज्म का शिकार थे वो भी एक के बाद दीगरे 1950 के बाद वो आज़ाद होने लगे। इंडोनेशिया 1948 में आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए इन कौमों को, इन मुल्कों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जानों का नजराना पेश करना पड़ा। अल्जीरिया, छोटा सा मुल्क, फ्रांस में उस पर कब्जा कर रखा था। फ्रांस ने वहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा था। फ्रांस जो अपने आप को एक चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहता है, और तकरीबन 11 लाख जानों की कुर्बानी देकर अल्जीरिया ने आज़ादी हासिल की। कोरिया पर अमेरिका ने हमला किया 1953 में, और फिर उसके बाद 1962 में वियतनाम के इलाके में कम्युनिज्म को कंटेन करने, कम्युनिज्म को रोकने का नाम लेकर अमेरिका ने वियतनाम में जंग छेड़ी। सालों तक जंग चलती रही। नतीजा क्या हुआ? उस गरीब, पसमानदा, कम तरक्की याफ्ता, कमजोर मुल्क के 20 से 30 लाख अफराद की जानें गईं, और अमेरिका को भी तकरीबन 58 से 60 हजार अपने फौजियों की जानें देनी पड़ी। दुनिया में कहीं भी कोई बर्बादी हो, वसाइल बर्बाद हो, उसका खमियाजा दुनिया के लोगों को भुगतना पड़ता है। अब देखिए, हम हिंदुस्तान में हैं। फर्ज कीजिए हिंदुस्तान के किसी इलाके में कोई फसाद होता है। फर्ज कीजिए हिंदुस्तान के इलाके में 10 ट्रेनें जला दी जाती हैं। फर्ज कीजिए कि कुछ गड़बड़ होती है, कम्युनिकेशंस मुतासिर होते हैं, अमन आम्मा, पब्लिक पीस मुतासिर होती है, सिक्योरिटी मुतासिर होती है, मजदूरियाँ मुतासिर होती हैं, और इकोनॉमी को धचका पहुँचता है। तो ये जो जंगें हुई, इसका नुकसान जाहिर है दुनिया के लोगों को हुआ, और दुनिया में इसकी वजह से रिसेशन आया, दुनिया में इकोनॉमिक कमजोरी आई, दुनिया का डेवलपमेंट रुका, और गरीबों की तादाद में इजाफा हुआ, गरीबी की सतह में इजाफा हुआ। इसी तरीके से आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसमें एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ। दैट वाज द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट एक्ट। वो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा दहशत गर्दाना वाक़या था। ये वाक़या हुआ जापान, और जापान ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। जापान ने चीन के एक हिस्से पर कब्जा किया, जापान ने जंग में हिस्सा लिया, और जापान को सबक सिखाने के लिए, जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के लिए, या एक और मकसद ये था कि एटम बम जो अमेरिका ने ईजाद कर लिया था उसका तजुर्बा करने के लिए कि कितने बड़े पैमाने पर इंसानों को तबाह किया जा सकता है। 6 अगस्त 1945 को जापान के एक हंसते खेलते मुस्कुराते एक खुशनुमा और एक शानदार शहर हिरोशिमा पर, जिसकी आबादी उस वक्त 3.5 लाख थी, पहला एटम बम डाला गया। और फिर उसके 2-3 दिन के बाद एक और शहर नागासाकी पर डाला गया। जब हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम डाला गया, कितने लोग मरे? 2-2.5 लाख अफराद मारे गए। 70,000 अफराद तो जैसे ही बम डाला गया उसी वक्त वो गोया भाप बन के उड़ गए, इवापोरेट हो गए। और फिर नागासाकी में तकरीबन 1,40,000 अफराद। इन 2 बमों की वजह से जापान के तकरीबन 4 लाख लोगों की जाने गई। जाने के साथ साथ लोग बीमार हुए, कैंसर का शिकार हुए, जल्दी बीमारियों का शिकार हुए, खेतियों को नुकसान पहुंचा, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो फैला उससे नुकसान हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें होती रही। फिर भी जो है लोगों को चैन नहीं आया, और तरह तरह की जंगें उसके बाद होती रही, और नाम लिया जाता रहा कुछ चीज़ों का। मसलन कम्युनिज्म को रोकने का नाम लिया जाता रहा, या ये नाम लिया गया कि हम डेमोक्रेटाइजेशन चाहते हैं, दुनिया में जमहूरियत को लाना चाहते हैं, या कहा गया कि हम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंसानी हुकूक की हम हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या रहा? होता ये रहा कि दुनिया के लोगों की दौलत को छीन छीन कर कुछ ममालिक अपने खजानों में भरते रहे, अपने ऐशो इशरत के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे, बहुत सस्ते दामों पर उनका रॉ मटेरियल खरीदते रहे, पेट्रोल उनका लेके जाते रहे, सोना उनका लेके जाते रहे, और उनको बस हैंड टू माउथ रखा। आदमी को यह सुलूक तो एक जानवर के साथ भी नहीं करना चाहिए। जानवर का भी एहतराम करना चाहिए, जानवर के भी कुछ हुकूक होते हैं। आप जानवर से सिर्फ दूध ले लें और उसको खाने के लिए कुछ नहीं दें, कितना बड़ा जुल्म।
انسانوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کیا گیا، اور یہ ہے مغربی تہذیب۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ مغربی تہذیب مادہ پرستی کی تہذیب ہے، یعنی میٹر ہی اہم ہے، روح کی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ انسان کے اندر مادہ بھی ہے اور روح بھی ہے، دونوں کا مجموعہ ہے۔ پھر ان کے سامنے زندگی کا آبجیکٹو نہیں تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، نظریہ یہ تھا کہ بس کھاؤ پیو موج مستی کرو، ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو دو ول ڈائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو کیونکہ کل تو تمہیں مر جانا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں نے، مغرب کے سیاستدانوں نے کیا کچھ کیا۔ انہوں نے فحاشی کو، پارنوگرافی کو پروان چڑھایا، انہوں نے عورت کو اشتہار کا موضوع بنایا، ہر جگہ عورت کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، یہاں تک کہ کپڑوں تک کے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی عورت کو آدھا ننگا یا اور زیادہ ننگا دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہیومن رائٹس ہیں؟ یہ کیسی عورت کی ڈگنیٹی کی باتیں ہیں کہ آپ عورت کو ننگا کر رہے ہیں؟ عورت کو ایکوالٹی کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر گھروں سے نکالا گیا، اس کی چادر چھینی گئی، اس کو حیا سے محروم کر کے بے حیا بنایا گیا، اس کو بچوں کی تربیت سے ہٹا دیا گیا، اور سیاست میں بھی آپ نے اسے کوئی مقام نہیں دیا۔ ظاہر ہے وہ جنگ تو نہیں لڑ سکتی ہے، اور عورت حیات پرور ہے، حیات آفری ہے، حیات کو پروان چڑھانے والی ہے، وہ ممتا کا مجموعہ ہے، وہ محبت بکھیرنے والی ہے۔ اس کو آپ نے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا کیا، اس کو آپ نے فوجی بنایا، اس کے ہاتھ میں آپ نے ہتھیار دیے، اور جس کا کام تھا حیات کو آگے بڑھانا، حیات کو پروان چڑھانا، اس کو آپ نے حیات کو ختم کرنے والا بنایا، اس کی حیا کی چادر چھین لی، اس کے اندرونی حیا کے فطری جذبے کو آپ نے برباد کرنے کی کوشش کی۔ یہی مغربی تہذیب کی کامیابیاں، یہی اس کے اچیومنٹس۔ اور بھی دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد کالونیلزم کا زمانہ ختم ہوا، آزادی کی لہر چلنے لگی۔ مصر ایک چھوٹا سا ملک، اور آج سے تقریباً 150 سال پہلے جب مصر میں نہر سویس کھودی گئی تھی، اس نہر سویس پر انگلینڈ اور فرانس کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ 1956 میں جب مصر نے اس کو نیشنلائز کر لیا تو اس پہ حملہ کیا۔ کس نے حملہ کیا؟ وہی جو جمہوریت کے علمبردار ہیں۔ انگلینڈ نے حملہ کیا، فرانس نے حملہ کیا، اور امریکہ نے حملہ کیا۔ یہ کیسی آزادی، یہ کیسی جمہوریت، یہ کیسے انسانی حقوق کی بات ہے جو یہ ممالک کرتے ہیں۔ ایک اور کام کیا ان لوگوں نے، اپنی ایک چوکی بنائی مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کے بارے میں دیکھا کہ مڈل ایسٹ بیدار ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ کے عوام جاگ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 1917 میں انگلینڈ کے ایک وزیر خارجہ لارڈ بالفور، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو ایک ہوم لینڈ دیں گے، اور 1948 میں اسرائیل کی بنیادیں رکھ دی انہوں نے۔ کس نے حمایت کی؟ وہی 4 ممالک، ایک انگلینڈ، دوسرے فرانس، تیسرے امریکہ، اور چوتھا رشیا۔ ان سب لوگوں نے مل کر اسرائیل کی بنیادیں ڈالی، اور اس وقت جو جنگ ہوئی، عرب لوگ کسی پوزیشن میں نہیں تھے، بہت بڑے حصے پر اسرائیل نے اس وقت ہی قبضہ کر لیا، اور پھر وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا، وہاں کے جو اصل باشندے تھے فلسطین کے، ان کو نکالا گیا۔ آج بھی دنیا میں ان کی تقریباً 30-40 لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں، پڑوسی ملکوں مثلا جارڈن میں، عراق میں، سیریا میں، سعودی عرب میں، کویت میں، اور مغرب کے کئی ممالک میں آج وہ لوگ بکھرے ہوئے، مصر میں ہیں، آج ان کا کوئی اپنا وطن نہیں، آج تک وہ تڑپ رہے ہیں۔ پھر اور جب معاملہ آگے بڑھا، آج ہم دیکھتے ہیں آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ غزہ جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، غزہ میں 15 لاکھ افراد کو آج بھی تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے۔ آج وہاں پر کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے نہیں جا سکتا ہے۔ پچھلے 1-2 سال میں اس سلسلے میں کیا کچھ ہوا آپ کو معلوم؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو انسانی وقار، ان کا حق نہیں ہے؟ کیا انہیں ہیومن ڈگنیٹی نہیں ملنی چاہیے؟ اور ان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ کہ بھئی ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن جائے فلسطین، لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکو۔ اسرائیل نے کتنی غلط سلط حرکتیں کی، کبھی وہ مصر اور سیریا سے لڑا، کبھی اس نے لبنان کو چکنا چور کیا،
تبھی اس نے اور مسلسل فلسطین کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. کون ساتھ دے رہے ہیں؟ یہی مغرب کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں. اور ان کا جو گرو گھنٹال ہے اور جو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ملک ہے امریکہ، وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اور امریکہ کے لوگ خود جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں شرمندہ ہیں اس چیز پر. چنانچہ وہاں پر کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو امریکہ کر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں 20ویں صدی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کئی ممالک میں اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، اور اس میں بھی امریکہ کی سازشیں تھیں. جو کولڈ وار ہو رہی تھی اس موقع پر ان لوگوں نے، روس نے مداخلت کی افغانستان میں. CIA کے ذریعے سے تقریباً $15 بلین خرچ کر کے امریکہ نے وہاں کے لوگوں کی مدد کی. مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ مدد کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، مقصد یہ تھا کہ روس کی چولہے ہلا دی جائیں. چنانچہ روس کو وہاں سے بیک بینی و دو گوش نکلنا پڑا، اور جب روس وہاں پر نکلا تو امریکہ نے اپنی ریشہ دیاؤنیں وہاں پہ شروع کر دی. اس نے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، روس کے آکوپیشن کے زمانے میں تقریباً 13 لاکھ افغانستانی وہاں پر مارے گئے. وہ غربت کا شکار ہوئے، بھوک مری کا شکار ہوئے، ان کی تعلیم برباد ہوئی، ان کا کلچر برباد ہوا، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے، وہ تباہ و برباد کر دیے گئے افغانستان میں. اور پھر اس کے بعد امریکہ نے وہاں پر مداخلت شروع کر دی. 21ویں صدی بھی ہمارے لیے کچھ بہت اچھا پیغام لے کر نہیں آئی. اس 21ویں صدی کے شروع میں ہی پہلے عراق پہ حملہ کیا گیا، پھر افغانستان پہ حملہ کیا گیا. عراق کی جو حکومت تھی وہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت تھی، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں. لیکن امریکہ جو وہاں پر گیا، کیا کہہ کر گیا؟ وہاں پر تباہی کے ہتھیار ہیں، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہیں. کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وہاں پر نہیں تھا، کوئی ایٹم بم وہاں پر نہیں تھا. اگر ایٹم بم کہیں ہیں، اور اگر کیمیکل بمز کہیں پر ہیں، اور اگر بایولوجیکل بمز کہیں پر ہیں، یہ تو امریکہ میں سب سے بڑی تعداد وہاں پر ہے. اور روس کو چکنا چور کر دیا گیا. انگلینڈ کا مشہور رسالہ ہے لینسیٹ، وہاں کے میڈیکل ایسوسیشن کا جرنل ہے، اس نے 3-4 سال پہلے فگرز دیے تھے کہ تقریباً 10 لاکھ سویلینز کی جانیں برباد ہوئی ہیں عراق میں پچھلے 8-9 سالوں میں. اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر تقریباً 45 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر ترک وطن کرنے پر، ترک مقام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. 15 سے 20 لاکھ افراد عراق چھوڑ کر دیگر ممالک میں چلے گئے ہیں، اور 20-25 لاکھ لوگ تقریباً ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے پہ مجبور ہوئے ہیں. عراق کا قصور سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اس کے پاس دنیا کا 11% آئل ہے. مغرب کے لوگ، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بڑائی برقرار رہے، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو سستا تیل ملتا رہے، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے ملکوں کو کنٹرول کرتے رہیں، تگنی کا ناچ نچاتے رہیں، اور اپنے کٹ پتلیوں کو وہاں پر وہ لا کر بٹھاتے رہیں. اور عوام مجبور ہیں، عوام کچھ کر نہیں سکتے. الجیریا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ الجیریا کو فرانس کی غلامی کی بیڑیوں کو کاٹنے میں 11 لاکھ جانوں کی قربانی دینی پڑی. اور پھر اس کے بعد الجیریا میں چند سال پہلے، آج سے 10-15 سال پہلے، جب ایک اسلامک پارٹی برسر اقتدار آ رہی تھی تاکہ اپنے کلچر، اپنے دین اور اپنے مذہب کے مطابق وہ لوگ اپنے معاملات چلا سکیں، مداخلت کی گئی، فوج کو بھڑکایا گیا، اور اس کے بعد جو وہاں پر کشمکش ہوئی اس میں بھی تقریباً 1 لاکھ افراد مارے گئے. گویا انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ابھی دیکھیے حال میں اس سال کچھ انقلابات آئے ہیں. پہلا انقلاب آیا تیونس میں، دوسرا انقلاب آیا مصر میں، تیسرا انقلاب آیا لیبیا میں، جسے عرب سپرنگ، عرب ممالک کی بہار کا نام دیا جا رہا ہے. کون لوگ سپورٹ کر رہے تھے ان ڈکٹیٹرز کو، ٹائرنٹس کو؟ امریکہ کر رہا تھا، ویسٹ کے لوگ کر رہے تھے. مثلا ہلاری کلنٹن صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا ایک آدھ سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آئیڈیل مسلم کوئی ملک ہے تو وہ تیونس ہے. اور تیونس میں کسی طرح کی کوئی آزادی نہیں تھی. تیونس کا سربراہ وہاں سے بھاگا ہے اپنی جان بچا کر. اس کی بیوی جو ہیئر ڈریسر تھی سابق، وہ 1,500 کلو سونا لے کر وہاں سے بھاگی.
مصر کے ساتھ دیتے رہے لوگ، اور مصر ان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتا رہا۔ مصر اسرائیل کو ساتھ دیتا رہا، اسرائیل کو تیل دیتا رہا، اور پھر غزہ کے لوگوں کو دبانے میں، کچلنے میں وہ ساتھ دیتا رہا۔ اسی طریقے سے لیبیا کا جو سربراہ تھا معمر قذافی، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن بعد میں اس نے مغرب کے ساتھ کچھ معاہدے کر لیے، اس کو بھی یہ لوگ بہرحال کسی جنگ سپورٹ کرتے رہے، اور وہاں انہوں نے مداخلت کی۔ تو اندازہ ہے کہ 30 سے 50 ہزار جانیں وہاں پر ابھی چند مہینے پہلے ضائع ہوئی۔ امریکہ کے سابق صدر مسٹر بش نے ایک بار کہا تھا، وی ڈونٹ کاؤنٹ ڈیڈ باڈیز۔ جی ہاں، ان کے لوگ تو مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی لاشوں کا شمار نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی لاشوں کا شمار نہیں کرتے ہیں۔ افغانستان میں مداخلت کی ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ذمہ دار ہے جو کچھ ٹیررسٹ حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے، اور اس ملک کو پلورائز کر دیا، کچل دیا جا کر، اور اپنے لوگوں، کٹ پتلی لوگوں کو وہاں پر بٹھایا۔ اس طریقے سے ہر جگہ مداخلت کرنا، شروع سے لے کر اب تک۔ لیٹن امریکہ میں بہت ساری کنٹریز ہیں، وہاں ان لوگوں نے 50 سال سے مختلف مداخلتیں کی، وہاں کے ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کیا۔ اس طریقے سے سچی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو جمہوریت ہے، ان کے اپنے ملکوں کے اندر، ان کے ہاں تو ہیومن رائٹس کا احترام ہے، ان کے ہاں تو غربت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ان کے ہاں تو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کے ہاں تو سوشل جسٹس، سماجی انصاف کو پروان چڑھایا گیا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر اس طرح وہ نہیں کرتے ہیں۔ عراق میں جب یہ گئے، ابو غریب میں کیا ہوا، تصویریں دیکھیے، یوٹیوب پہ تصویریں دیکھیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں گوانتانامو میں کیوں مقدمہ نہیں چلایا جاتا ہے، گوانتانامو کے قیدیوں پر کیوں بچوں تک کو پکڑ کر وہاں پر لے جایا گیا؟ اخبارات نے خبر دی، نیو یارک ٹائمز نے لکھا، واشنگٹن کے اخبارات نے لکھا کہ 2-3 سال پہلے افغانستان میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ امریکی فوجیوں نے جو وہاں پر جمہوریت پروان چڑھانے کے نام سے گئے ہیں، انہوں نے ایک بچے کو جو 15 سال کا بچہ تھا اس کو انہوں نے مارا، اور کئی لڑکوں کو اس طرح قتل کیا، ٹین ایجرز کو، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی انگلیاں کاٹ لیں مومنٹو بنانے کے لیے، ان کے سر کے کچھ ٹکڑوں کو کاٹا، اور ابھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلا۔ تو ان قاتلوں کو، ان خونخوار وحشی درندوں کو صرف 10 سال کی سزا دی گئی۔ یہ کیسا انصاف؟ اوروں کے لیے ہر طرح کی سزائیں ہیں اور ان کے لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں؟ یہ کیسی ان ہیومن اور وحشیانہ طریقہ کار ہے جو ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہو رہے ہیں، عراق اب تھوڑا سا سنبھلا ہے، اب پتہ نہیں اور کس کس ملک کی شامت آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مغرب کے لوگ بھی بیزار ہو گئے ہیں۔ مغرب کے لوگ ان جنگوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ کرو۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم کا سلسلہ جاری۔ مسٹر سگلٹس، جن کو اکنامکس کا نوبل پرائز دیا گیا، 3-4 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی، دی 3 ٹریلین وار۔ ٹریلین کیا ہے؟ 1000 بلین کا، یعنی 1000 ارب کا ایک ٹریلین ہوتا ہے۔ ٹریلین کو سمجھنے کے لیے 1 لکھیے اور 12 صفر لگائیے۔ 1 لکھ کر اگر آپ 9 صفر لگائیں تو بلین بنتا ہے، اور 1 لکھ کر آپ 12 صفر لگائیں تو 1 ٹریلین بنتا ہے۔ تو 3 ٹریلین وار۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے عراق میں اور افغانستان میں جو مداخلت کی ہے، ان کے تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کے وسائل پر، منرلز پر قبضہ کرنے کے لیے، اس پر امریکہ کا جملہ خرچ 3 ٹریلین ہوگا۔ لیکن اب سگلٹ صاحب نے ہی حال میں پھر ریویو کیا، کہا کہ نہیں، 3 ٹریلین سے بڑھ کر یہ خرچ 5 ٹریلین تک جا رہا ہے۔ 5 ٹریلین ڈالر ان کو خرچ کرنے پڑیں گے۔ یہ کس کے پیسے؟ نتیجہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ ریسیشن کا شکار ہو رہا ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے امریکہ میں ایک ریسیشن آیا، اور 100 سے زیادہ بڑے بڑے بینک، لیمن تقریباً 150 سال پرانا بینک ہے، وہ دم توڑ دیا، اور عوام کا، ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے، ہارڈ ارن منی ہے، اس کو ان بینکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیپٹلسٹوں کو، سرمایہ داروں کو اور زیادہ سپورٹ دیا جا رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی وہاں پر حالت خراب۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں، نیو یارک میں،
لاس اینجلس میں، سان فرانسسکو میں، ہیوسٹن میں، ٹیکسس میں، بڑے بڑے شہروں میں امریکہ کے، اور لندن میں، فرینکفرٹ میں، برلن میں، ان سب شہروں میں آج احتجاج ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1% لوگوں نے 99% وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہم 99% لوگ یعنی مغربی ملکوں کے رہنے والے عوام، محنت کش لوگ، مزدور، کلرکس، ہم سب مشکلات کا شکار۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دولت، ہماری محنت اور خون پسینے کی دولت جس پہ آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ ہم کو واپس ملنی چاہیے۔ اور اس موقع پر مجھے ایک عظیم اسلامی مفکر، ان کی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کہا تھا کہ دونوں نظام یعنی کمیونزم کا نظام غیر انسانی ہے، غیر فطری ہے، انسان کی فطرت کی مخالفت پر مبنی ہے، اور اسی طریقے سے مغرب کا نام نہاد جمہوری نظام جسے ڈیموکریٹک کیپٹلزم کہا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے جمہوریت کا اور ہے اصل کیپٹلزم، یہ دونوں نظام ناکام ہوں گے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، ان اسلامی مفکر کے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دور بہت جلد آنے والا ہے جب کمیونزم کو ماسکوں کی گلیوں میں پناہ نہیں ملے گی، اور سرمایہ دارانہ جمہوریت یعنی یہ کیپٹلسٹک ڈیموکریسی وہ اپنی حفاظت کے لیے واشنگٹن اور نیو یارک میں لرزہ بار اندام ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظام آج دم توڑ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ عالم پیر مر رہا ہے، پرانا زمانہ مر رہا ہے، جسے مغربی مخامروں نے بنا دیا ہے خمار خانہ، خمار خانہ جوا خانہ بنا دیا ہے۔ عوام کے جانوں کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، جوا کھیلتا ہے آدمی، پیسے جوا کھیلتا ہے۔ ان مغربی مخامروں نے، مغربی جوئے بازوں نے، مغرب کے سرمایہ داروں نے، مغرب کے حکمرانوں نے، مغرب کے کارٹلز نے، ان لوگوں نے پوری دنیا کو ایک خمار خانہ بنا دیا ہے۔ لوگوں کی عزت جوئے میں، وار پہ چڑھائی جاتی، لوگوں کی جانوں کا سودا کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، چوہوں کی طرح مارا جاتا ہے اور کیڑوں کی طرح مارا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت ہی کہا تھا